हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग की दुनिया .com। आज हम मुतालिया पाकिस्तान 417 BA का पेपर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, किसी भी तरह से कॉपी किया गया पेपर आपके लिए नुकसान का बाइस हो सकता है। काइंडली इस पेपर को सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए समझिए, अदरवाइज सॉल्व आप खुद कीजिए। कॉपी किया गया या सॉल्व कराया गया पेपर आपको फेल करवा सकता है। सवाल नंबर 1 है, मुस्लिम माशरे की इस्तिलाह के लिए मुजद्दद अल-अफ़सानी और शाह वलीउल्लाह की तालीमात के क्या असरात मुरतब हुए? इन तहरीकों और मौजूदा दौर की इस्लाही तहरीकों में क्या मुमासलत है? ये सवाल 33 नंबर का है। इस सवाल का जवाब में हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी की खिदमात वो कब पैदा हुए? ठीक है, अगर हम इसको डिस्कस करें तो शेख अहमद सरहंदी 15 जून 1546 को 64 को सरहिंद के कस्बे में पैदा हुए, इसीलिए उनको सरहिंदी कहा जाता है। आपके वालिद मोहतरम शेख अब्दुल अहद मुमताज़ आलमदीन सूफ़ी थे। आपने अपनी वफ़ात 1628 तक अपनी तमाम उम्र अहयाए दीन में लगाई। बाज़ हदीस से ये साबित होता है कि हर 1000 साल बाद तजदीद दीन के लिए अल्लाह ताला एक बुलंद पाया मुजद्दद को मबूस करते हैं। तो ज़्यादातर उलमा का इत्तफाक है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बाद शेख अहमद सरहंदी जो है ये मुजद्दद थे। हिंदू जारियत का मुकाबला अकबर मुग़ल आज़म के दौर में हिंदू मत के अहया की तहरीक ज़ोरों पर थी, यानी हिंदुओं को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा था। हिंदुरानियाँ शाही महलात में दाखिल हो चुकी थी, अकबर के दिलो दिमाग पे हिंदुइज़्म सवार हो चुका था। तो इस तरह से उस दौर में हिंदू मत की तरगीब दी जाने लगी। यहाँ तक हो गया था कि अकबर के दौर में हिंदू इतने दलेर हो गए थे कि मिथरा के एक ब्राह्मण ने मस्जिद की जगह मंदिर तमीर कर लिया और रसूल की शान में गुस्ताखी की। सदरुल ने इसे मौत की सज़ा सुनाई तो दरबार अकबरी में हंगामा हो गया। ठीक है, फिर इसमें एक ऐसा वाक़या पेश आया, वहाँ के हिंदुओं ने मस्जिद गिरा कर वहाँ मंदिर तमीर कर। मुजद्दद अल-अफ़सानी इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए अवाम, उलमा और उमरा में एहसास बेदार किया, तौहीद खालिस का तसव्वुर पेश किया। हिंदू के आया अकबर के दीन इलाही ने मुसलमानों पर जो इसरात डाले उसमें वहदत अदियान का तसव्वुर था कि तमाम अदियान को इकट्ठा कर दिया जाए कि राम रहमान एक ही हैं, रहीम एक ही है, कृष्ण एक ही है, ये सब कहा गया। लेकिन हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। अकबर की मजहबी पॉलिसी यानी दीन इलाही के इजरा पर भी आपने बात की। बिदआत की ममानियत में आपका किरदार रहा, दो कौमी नज़रिए को बयान करने में आपका किरदार रहा। इसके बाद हज़रत शाह वलीउल्लाह जामिया अल-सिफ़ात अलूम व फ़नून पर खूब दस्तरस रखने वाले थे। आप एक आलम शख्सियत थे, जानने वाले यानी इल्म, और आलिम कहते ही उसे हैं जिसके पास इल्म हो। मरहट्टे सिख मुसलमानों का खून बहा रहे थे तो खलीज बंगाल के साहिल इलाकों पर मगरबी कुव्वतें बतदरीज मुस्तहकम हो रही थी। ईरानियों, तुरानियों, रोहिलियों की साजिशें, गुलाम गर्दिशें एक मुस्तकिल मसला थी। गर्द हर पहलू से इस्लामी हुकूमत हिंद जो थी वो इनतात कमज़ोर हो चुकी थी। आपने जहाँ तदरीस व तसनीफ़ के ज़रिए तालीमात कुरान व सुन्नत की तबलीग व इशाअत का अहतमाम किया। अहयाए इस्लाम फितनों के सदेबाब ये हज़रत शाह वलीउल्लाह के अहम कारनामे हैं। आपने हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने बहुत सारी बुक्स लिखी, जिनमें हुज्जतुल इबलाग, फतहुर रहमान, फ़यूज़ुल हरमैन, अनफासुल आरिफ़ैन, अल-फौज़ुल कबीर, रसाला अरवाउल फैज़ समेत बहुत सारी करीबन 24 अहम किताबें या तसानीफ़ की। कुरान व हदीस की दूसरी ज़ुबानों में तर्जुमे की बुनियाद भी आपने ही डाली। तो ये अहम कारनामे थे हज़रत शाह वलीउल्लाह के। तो आप ये बाकी रीड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो आपने कहा, ए औलाद आदम, तुम्हारे इखलाक सो चुके हैं, तुम पर हिर्स व हवस के शिकार हो चुके हो, तुम पर शैतान ने काबू पा लिया है। औरतें मर्दों के सर चढ़ गई हैं, मर्द औरतों के हकूक़ बर्बाद कर रहे हैं। हराम को तुमने अपने लिए खुशगवार बना लिया है, हलाल तुम्हारे लिए बदमज़ा हो चुका है। अपने मसारिफ व वज़ा व क़ता में तकल्लुफ़ से काम ना लिया करो, इस कदर खर्च ना किया करो जिसकी तुम में सकत हो।
یاد رکھو ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھاتا اور خواہ مخواہ اپنے اوپر تنگی کا سے کام نہ لو. اگر ایسا کرو گے تمہارے نفوس بالآخر فسق کی حد تک پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں کہ اس کے بندے اس کی دی ہوئی آسانیوں سے فائدہ اٹھائیں. اتنا کمانے کی کوشش کرو جس سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوں, دوسروں کے سینے کا بوجھ بننے کی کوشش نہ کرو. تو یہ وہ کوشچنز تھے جو کہ آپ نے سالو کرنے ہیں. تو آپ اسے اچھی طرح سے پڑھ لیجئے, سمجھ لیجئے, اس کے بعد سیکھنے کے بعد زبانی خود اپنا پیپر سالو کیجئے. کوشچن نمبر 2 ہے جی, مسلمانوں پر برطانوی حکومت کا اعتماد بحال کرنے میں سر سید کی کیا تعلیمی خدمات تھیں؟ تو سوال نمبر 2 کو دیکھتے ہیں. جب زمانے میں جاہلیت عروج پر تھی, جب چاروں سمت نا امیدی تھی, اس ٹائم پہ انسان بے یار و مددگار تھا, اور اس ٹائم کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. اسی طرح جب قوم جہالت میں برائیوں میں پڑ جاتی ہے تو خدا تعالیٰ کوئی نہ کوئی مسیحا بھیجتے ہیں, اور امت محمدیہ میں بھی بہت سارے ایسے معاملات آئے ہیں. اس کے بعد جب ہند کے اندر یعنی پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش جب بر صغیر تھا, اس وقت بھی حالات مسلمانوں پہ بہت تنگ تھے. تو سر سید احمد خان چراغ بن کر آئے اور ادبی سیاسی حیثیت سے مسلمانوں کی رہنمائی کی. 1857 کی بغاوت یعنی جنگ آزادی کے بعد سر سید نے یہ محسوس کیا کہ جو معاشرہ ہے اونچے درمیانے طبقوں کو میں تباہ حال ہو چکا ہے. مسلمان جب تک باپ دادا کے ناموں پر شیخی بگاڑتے رہیں گے, انگریزی زبان نہیں سیکھیں گے, مغربی علوم سے نفرت کریں گے, تو یہ پیچھے رہ جائیں گے. یہاں تک کہ علاج معالجے کا طریقہ بھی انگریزی میں ہو رہا تھا, اور ہندو مسلسل انگریزی سیکھ رہے تھے, جس کی وجہ سے وہ اپنے جابز کے اندر گورنمنٹ میں آ رہے تھے, جبکہ مسلمان اس میں پیچھے رہ رہے تھے. تو 1857 کے ناخوشگوار واقعات ہرگز رونما نہ ہوتے اگر یہ تعلیم پر توجہ دیتے. تو سر سید نے تعلیم حاصل کرو, تعلیم حاصل کرو اور پھر تعلیم حاصل کرو, اس بات پر زور دیا. سر سید احمد خان نے ہندوستان میں بالخصوص مسلمانوں کی زبوحالی کو دور کرنے کے لیے رسالہ لکھا, جسے اسباب تہذیب اخلاق کے نام سے. اس کے بعد سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی. آپ نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی, علی گڑھ کا مدرسہ قائم کیا, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بعد میں شکل دے دی گئی. آج تک یہ یونیورسٹی انڈیا میں قائم ہے. یعنی سر سید کی خدمات کے اندر بہت سارے کارناموں میں ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا گیا. اس رسالہ اسباب بغاوت ہند میں جو کہ برطانیہ میں بھی اور انڈیا میں بھی شائع کیا گیا, اور اس سے بتایا گیا کہ مسلمانوں نے بغاوت 1857 کے انگریزوں کے خلاف کیوں کی, اس کی وجوہات کیا تھی, تاکہ انگریزوں کا مسلمانوں پر اور مسلمانوں کا انگریزوں پر اعتماد بحال ہو. تو یہ سر سید کے کارناموں میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے, اور سوال نمبر 3 کو اگر ہم دیکھیں تو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا قومی سیاست میں کیا کردار رہا؟ کیا آج کا پاکستان قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اس کو ذرا ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کوشچن کو. جی, علامہ اقبال اپنے انقلاب انگیز افکار کی بنا پر ایک عظیم مفکر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں, جبکہ بلا شبہ وہ ایک بہت بڑے سیاستدان بھی تھے. اس طرح قائد اعظم اپنی تاریخ ساز سیاسی کردار کے سبب ایک غیر معمولی سیاستدان کی حیثیت سے یاد کیے جاتے ہیں, جبکہ وہ ایک بلند پایہ مفکر بھی تھے. دونوں کے دینی, قومی اور سیاسی نظریات میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے, جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دونوں کے سامنے برصغیر کی تاریخ کا یہ مسئلہ اہم ترین مسئلہ ہے کہ اس وسیع و عریض خطے میں مسلمانوں کے جان و مال اور ان کے 1000 سالہ تہذیب و تمدن کی حفاظت کے لیے جو طریقہ کار اختیار کی, کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کیا. علامہ اقبال کے نام اپنے مجموعے خطوط کے دبیچے میں اس راہ میں علامہ اقبال کو پیش رفت کی حیثیت حاصل ہے, جس کا اعتراف قائد اعظم نے مندرجہ ذیل الفاظ میں کیا. یعنی علامہ اقبال ہی وہ شخصیت ہیں جو قائد اعظم کو ڈائریکشن دے رہے تھے, وہ خواب پیش کر رہے تھے, جو اس کی تعبیر ہمارے قائد نے کی. میرے نزدیک یہ خطوط بے حد تاریخی اہمیت کا حامل ہے, بالخصوص وہ خطوط جن میں اقبال نے مسلم ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں اپنے خیالات کا نہایت واضح الفاظ میں اظہار فرمایا. ان کے خیالات مجموعی طور پر میرے تصورات سے ہم آہنگ ہیں. ہندوستان کو جو آئینی مسائل درپیش ہیں, ان کی گہرے مطالعے اور غور و فکر کے بعد میں آخرکار نتائج تک پہنچا ہوں جن تک سر اقبال پہلے ہی پہنچ چکے تھے, اور یہ حالات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہند کے متحدہ عزم کی شکل میں ظاہر ہوئے. آل انڈیا مسلم لیگ کی اس قرارداد کی صورت میں ڈھل گئے جو 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی, لیکن بدقسمتی سے 1938 تک اقبال انتقال فرما چکے تھے. آغاز کار میں علامہ
آغاز کار میں اگر علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں ہندو مسلم اتحاد کے لیے نہایت اخلاق کے ساتھ فکر و عمل کے میدان میں کوشاں رہے، اقبال نے ترانہ ہندی، نیا شعلہ جیسی نظمیں لکھی، نقش دوئی مٹانے کی کوشش کی، قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے لقب سے پکارے جانے لگے، اور بہت سارے اس طرح کی کاوشیں کی گئی جن کے نتیجے میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اسلام کے نفاذ کے لیے ایک مملکت جو قائم کی گئی وہ آج تک اللہ کے فضل و کرم سے قائم ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا، خدا کی توحید اسلام کی بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے، اسلام میں ایک آدمی اور دوسرے آدمی میں کوئی فرق نہیں، مساوات، آزادی اور یگانگت اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ قائد اعظم نے اسی حقیقت کو نہایت بلیغ الفاظ میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، قدرت نے ہندوستان کو پہلے ہی تقسیم کر رکھا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھے ہیں۔ ہندوستان کے نقشے پر مسلم ہندوستان اور ہندوستان پہلے ہی موجود ہیں۔ علامہ اقبال نے خود سپردگی کو ایک ہونا موت سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے تصوف کے ان نظریات اور رجحانات کی سختی سے تردید کی۔ قائد اعظم نے ملی خودی کے تحفظ کو پیش کرتے ہوئے فرمایا، یہ شکست خودہ ذہنیت کی انتہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ یہ جو پیپر حل کیا گیا ہے، میرے مطابق اگر میں یہ اسٹوڈنٹ ہوں تو اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں تو اس میں ایک سوال کا جواب نہیں ہے کہ کیا پاکستان کا کیا آج کا پاکستان قائد اعظم، جی بالکل نہیں، آج کا پاکستان قائد اعظم کا پاکستان بالکل بھی نہیں ہے۔ قائد اعظم کے پاکستان کے اندر انصاف تھا، امن تھا، سکون تھا، اور اس کے علاوہ میرٹ پہ ہر کام تھا، جبکہ آج کے دور میں پولیٹیکلی اور اکنامکلی ڈیمیج کیا جا رہا ہے پاکستان کو، اور ہر آنے والی حکومت کا جو قائد اعظم کے نقش قدم پر چلنا چاہتی ہے اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ پاکستان کی بنیادوں کو قائد اعظم کی بنیادوں پر استوار کریں اور انہی کے نظریات سے جوڑ کر چلیں، تاکہ پاکستان قائد اعظم کے پاکستان سے آہنگ ہو۔ اور اس میں بہتری کے لیے جو اقدامات کیے جانے چاہیے ان میں بیسک اور سب سے بنیادی، سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ انصاف کو عام شخص کی دہلیز تک پہنچایا جائے، یہاں تک کہ جرم جو بھی ہو اس کا انصاف ہر غریب اور امیر کے فرق کے بغیر دیا جائے۔ اسی طرح سے ہم اس پاکستان کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے سیاسی اور آئینی نظریے کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، کسی بھی طرح کے اس پیپر کو کاپی کر کے لکھنے میں آپ کا نقصان ہے، کائنڈلی بہتر یہ ہوگا کہ اس کو پڑھیے، کچھ ڈیٹا میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اس کو سمجھیے، سمجھنے کے بعد اپنی کتاب سے کنسلٹ کیجئے، اس کے بعد یہ پیپر سالو کیجئے خوبصورتی سے۔ یہ جو یہ ہے سوال ہے اسے مارکر سے لکھیں، نیچے ہیڈنگز بنائیں اور پیپر کو سالو کریں۔ چونکہ آپ نے ایک بیان حلفی دینا ہے کہ آپ خود اس کو سالو کر رہے ہیں، تو کائنڈلی آپ سمجھنے کے لیے تو ہیلپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ کاپی نہ کیجیے۔ اخلاقیات ہمیں یہی سکھاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، پنٹرسٹ، انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں تاکہ آپ ہم سے جڑے رہیں اور ہم آپ کو نئی نئی چیزیں سکھاتے رہیں، آپ کی اسٹڈی میں ہم آپ کی مدد کرتے رہیں۔ آج کے لیے اسٹوڈنٹ اتنا ہی ہے۔ لرننگ کی دنیا یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔